हेलो, मैं आपका मेज़बान पादरी रिचर्ड जेविनेटी आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे साथ आज बिशप एडवर्ड डुकू हैं और फाउंटेन ऑफ लव मिनिस्ट्री से हैं, जो कि जनूबी अफ्रीका बटरवर्थ से हैं। हम यहाँ इसलिए हैं कि हम जनूबी अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों में खुदा का कलाम पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस हफ्ते और फिर अगले हफ्ते के प्रोग्राम के लिए बिशप को शामिल करूँ, जब हम जनूबी अफ्रीका में मसीह के बदन की कुव्वत सही सिमत में जाने, एतराफ और वो तमाम बातें जो जनूबी अफ्रीका की कलीसिया की इस कौम को दोबारा अजीम बनाने के लिए दरकार हैं पर बात करना शुरू करेंगे। बिशप, आज आपका यहाँ दोबारा होना बहुत शानदार है। हमें अपनी खिदमात के बारे में बताएं, हमें अपने सफर के बारे में बताएं। आपने प्रोग्राम में शामिल होने से पहले क्या क्या किया? शुक्रिया पास्टर रिचर्ड जेविनेटी, आपका शुक्रिया। आपका यहाँ जनूबी अफ्रीका में वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। आप बहुत से लोगों के लिए बाबरकत हैं। आपने जोहान्सबर्ग के लिए उड़ान भरी, जो कि एक बड़ा शहर है, फिर वहां से डरबन, जो एक सनती जगह है जहां बहुत से भारतीय लोग रहते हैं पूरी दुनिया में। जी हाँ। और आप एक इंडियन चर्च में थे, और फिर हम यहाँ अपने मुल्क में आए, तो जहाँ हम हैं वो पूरा मुल्क हुआ करता था। जब मैं 34 साल पहले बतौर मुबल्लिग जनूबी अफ्रीका आया, ठीक है। तो वहाँ 4 सयाफा मुल्क थे, और ये इनमें से एक है। सही। ये जगह जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से 40 मिनट की ड्राइव पर है, जी। जहाँ नेल्सन मंडेला पैदा हुए, जहाँ कहा। वो बड़े हुए, जहाँ वो दफन है। प्रिंस चार्ल्स और चार्ल्स ओपरा विनिफ्रे भी जनाजे में थे, जहाँ हम बैठे हैं इसके बाहर। जी हाँ। इस वक्त सड़क बंद थी। आप एक सयाफाम मुल्क में आए हैं, जिसे लोग यहाँ ट्रांसकाई कहते हैं। जी, ठीक कहा। और ये एक खूबसूरत इलाका है, और यहाँ से आप वापस जाने से पहले दूसरे प्रोग्राम्स में भी शामिल होंगे। तो हम आपका और आपके मीडिया डायरेक्टर का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनको आप साथ लेकर आए। ये एक बड़ी नेमत रही है। लोग इस बात पर खामोश नहीं रह सकते कि आपके पैगामात कितने बाबरकत हैं। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं बिशप, आज हम जहाँ खड़े हैं, जैसे आपने कहा, ये मुल्क की तरह है। आप पास्टर हैं और खिदमत कर रहे हैं। ये खूबसूरत लोग जो कि खुदा के प्यासे हैं, ये खुदा के लिए बेचैन हैं। यहाँ कलाम का काम इन्हें इनके माजी की कुव्वत से बाहर निकालना है और इन्हें इनके मुस्तकबिल के मकसद की तरफ ले जाना है। हमने खरूज से खुदा के जाहिर होने और फरमाने के बारे में पैगाम दिया है। मैं तुम्हारे साथ अपने अहद को याद करता हूँ, हमें अंधेरे से निकालने के लिए, ताकि हम खुदा में बढ़ सकें। और आपके लिए, आप समझते हैं कि लोगों के लिए बाज़ औकात अपने जहन को ईमान के मकाम पर ले जाना मुश्किल होता है, और आप इसका सामना कैसे करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क का मकसद ये था कि जब मैं यहाँ 34 साल पहले आया, कुछ जगह ऐसी थीं जहाँ आप जा सकते थे, और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ नहीं जा सकते। प्रिटोरिया से पैसे ले रहे थे, और पुराने ज़माने में जब उन्होंने कुछ चीज़ों को तब्दील किया, और उनमें से एक तब्दीली ये थी, आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, वरना ठीक है, आप आप सफ़र गिरफ्तार नहीं कर हो सकते सकते हैं। और फिर आपका सफ़र भी महदूद था। तो देखें, आप ईस्ट लंदन गए हैं। अगर आप ईस्ट लंदन जाना चाहते हैं तो आपको वहां जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है, और इस सफ़र का दौरानिया जी हाँ। 1 घंटे की ड्राइव पर है। और यही कुछ हुआ। और जब मैं यहाँ आया, मैंने 27 साल सरकारी स्कूल में पढ़ाया, सही कहा। और 27 सालों से पेंशन पर हूँ। सही कहा आपने। और इस दौरान क्या हुआ कि तालीम पर पाबंदी भी आयद थी। कुछ मज़ामीन ऐसे हैं जो सयाफाम लोग नहीं पढ़ सकते। रियाजी, साइंस, केमिस्ट्री, ये सब महदूद थे। वो सिर्फ बुनियादी मज़ामीन पढ़ते थे। तो जहाँ हम हैं, अब बहुत कुछ हो रहा है। और आप देखते हैं, जब आप ज़्यादातर जगहों पर जाते हैं तो आप गुर्बत को देखते हैं। इसीलिए हुकूमत एक काम कर रही है जिसे सोशल ग्रांट कहते हैं। सोशल ग्रांट। आप सोशल ग्रांट बुजुर्ग लोगों के लिए, माजूर लोगों के लिए, नो उम्र हमल के लिए करते हैं। ये बहुत कुछ हो रहा है। और दरअसल हमें जिन लोगों की ज़रूरत है, हमें एक जहनीत की ज़रूरत है, एक मखसूस निजात की जहनीत की। मैं इस लफ्ज़ का बड़े ही एहतियात से इस्तेमाल करूंगा। पुराने अहदनामे में हुआ है, लोगों को मिस्र से निजात दी गई। बर-ए-आज़म अफ्रीका के साथ भी ऐसा ही है। मुख्तलिफ जगहों पर परेशान हुए हैं। आप अपने मीडिया डायरेक्टर और कलीसिया के कुछ अरकान के साथ, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जी हाँ। आप ज़ाम्बिया गए हैं, आप तंजानिया गए हैं, आप कई जगहों पर गए हैं, और कीनिया तो आप कई बार जा चुके हैं। जहाँ भी आप अफ्रीका में जाते हैं, यही मसला है, वहाँ की जहनीत। हम कलीसिया में जाते हैं, लेकिन हमें एक नया जहन दरकार है।
تاکہ ہم خود کو مختلف دیکھ سکیں اور مختلف سوچ سکیں، اچھا کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم کلیسیا میں اپنی خدمت سر انجام دیتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں، خدا کے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، تو یہ انہیں ان کی جگہ پر پہنچانے کا عمل ہے، بالکل ویسے جیسے خدا نے موسیٰ سے کہا تمہارے ماضی سے نکالنے کے لیے، جیسے تم نے سوچا، بلکہ خدا انہیں بیابان سے لے جانا چاہتا تھا۔ دیکھو، خدا چاہتا ہے کہ تم اپنی ماضی کو بھول جاؤ اور اسے جاننا شروع کرو۔ اس ذہنیت کو چھوڑ دیں کہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے، کیونکہ چیزیں بدل سکتی ہیں، اور انہیں بیابان میں لے جاؤ۔ پر میں ایک نئی شناخت قائم کروں، جیسا کہ انہوں نے سینائی میں پایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا نے کہا میں تمہیں اپنے لیے ایک عظیم قوم بناؤں گا، ایک شاہی کاہنوں کا فرقہ۔ لوگوں کی بنیاد اور حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے ابھی ایک اسکول میں بات کی، اور آپ کے پاس پوری نوجوان نسل ہے جو یسوع مسیح کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار بیٹھی ہے، اور ایک نئی ذہنیت جو جنوبی افریقہ کی قوم میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ ایسی نسل جو کلام سن رہی ہے اور اپنی پرانی ذہنیت سے نکل رہی ہے، ایسی نسل جو کلام سن رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش میں ہے، اور قوم کو آگے بڑھانے کے لیے معیار قائم کرنے والوں میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ اور کام یہ ہے کہ اس ذہن کو ایمانداروں میں کلیسیا میں لے جانا، تاکہ وہ اس کلام کو قبول کریں کہ تمام پرانی چیزیں جاتی رہیں اور تمام چیزیں نئی ہو گئیں، تمام چیزیں اب خدا کی طرف سے ہیں، اور کلیسیا کو جب وہ عبادت کرتے ہیں، جب وہ تعریف کرتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے تعریف کرنے کے لیے تیار کرنا، لیکن اسے حاصل کرنا، جیسا کہ آپ نے کہا، ہمیں مسیح کا ذہن دلوں میں اتارنا ہے۔ اب آپ لوگوں میں یہ کیسے شامل کر رہے ہیں؟ آپ کیا منادی کر رہے ہیں؟ آپ اپنی جماعت میں کلیسیا میں کیا پیغام دے رہے ہیں تاکہ انہیں پرانی ذہنیت سے نکالا جا سکے؟ آپ نے گزشتہ رات بابرکت پیغام دیا۔ پچھلی 2 راتوں سے آپ یہاں جنوبی افریقہ میں ہیں، اور آپ نے یہاں ایک قوت بخش پیغام دیا ہے، جیسا کہ آپ نے ڈربن میں کیا، لیکن یہ اس صورتحال کے مطابق ہے جہاں ہم ہیں۔ آپ نے ایک اسکول میں منادی کی چند دن پہلے۔ وہاں اسکول میں موجود 1000 بچوں کی تعداد تھی۔ ہائی اسکول میں بچوں کی عمر 15 سے 22 کے درمیان ہے۔ جنوبی افریقہ میں ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اسکول کے پرنسپل نے آپ کے لیے لکھا کہ آپ نے بچوں سے کیا باتیں کرنی ہیں۔ منشیات، تشدد، اور یہی وہ باتیں ہیں جو اس علاقے کو تباہ کر رہی ہیں جہاں ہم ہیں۔ لوگ نشہ کرتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حقیقت میں علیحدگی کے بعد بھی صحیح، لوگ اب بھی بالکل مختلف طرز زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پابندیاں تھیں، لوگ نہیں جا سکتے تھے، لوگ کیا کر سکتے تھے، لوگ کیا نہیں کر سکتے تھے، وہ تمام قوانین اب نہیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ مصر سے باہر نکلنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ذہن سے مصر کیسے نکالا جائے۔ آپ مصر چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مصر کی ذہنیت کے ساتھ جائیں گے تو یہ آپ کے کیے جانے والے کاموں پر اثر انداز ہوگا۔ جو لوگ شراب پی رہے ہیں ملک میں، خاص طور پر جنوبی افریقہ میں، بنیادی مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں نسل کشی ہو رہی ہے۔ وہ نسل کشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ وبائی مرض کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ JBV ہے۔ جنس کی بنیاد پر تشدد، یہی وہ کہتے ہیں، جہاں مرد اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوفناک ہے۔ اگر اور گھریلو تشدد کی کوئی ثقافتی وجہ ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ عدم اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ کیا وہ اب بھی غلامی کی ذہنیت کے قریب محسوس کرتے ہیں؟ کیا ان میں غصہ ہے؟ کیا وہاں غصہ ہے؟ کیا وہاں مایوسی ہے؟ مردوں میں کیا مسئلہ ہے کہ اس علاقے میں اتنی تشدد کی وبا پھیل رہی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ بشپ، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور آپ یہاں اس ملک میں ہیں جی صحیح، جو اس جگہ سے مشابہ ہے۔ ٹھیک کہا۔ امریکہ اور جنوبی افریقہ بہت مشابہ ہیں۔ جہاں آپ کے پاس افریقی امریکی ہیں، یہاں ایک سیاہ فام آدمی ہے۔ امریکہ میں آبادی کا 80% گوروں کی آبادی ہے، پھر دیگر قبائل جو کہ ہسپانوی ہیں، اور دیگر چیزیں، اور پھر تقریباً 20% لوگ جو کہ افریقی امریکی ہیں۔ تو جب آپ یہاں آتے ہیں تو 20% گورے اور 80% سیاہ فام نظر آتے ہیں۔ یہی ہم یہاں انہیں کہتے ہیں۔ تو ایک بات جو آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ امریکہ جاتے ہیں تو آپ کو وہی مسئلہ نظر آتا ہے۔ آپ امریکہ جاتے ہیں، میں وہاں کئی بار گیا ہوں، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں میں یہاں سے جا کر وہاں حل کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے،
آپ سیاہ فام کو دیکھتے ہیں، اسی لیے وہ بعض قسم کی حکومتوں پر الزام لگاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ انہیں اس کام کے لیے کافی پیسے نہیں دے رہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو پیسے دے رہا ہے۔ اگر آپ کا ذہن نہیں بدلا تو یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کو کتنا پیسہ دیا جا رہا ہے، یہ اہم نہیں ہے کہ کہاں۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں لوگ مصر چھوڑ گئے، لیکن مصر ابھی بھی ان میں تھا، تو جہاں بھی وہ گئے وہ مسئلہ موجود رہا۔ جی انہوں نے تو اسے تبدیل کر دیا۔ امریکہ میں غلامی ختم ہو چکی ہے، لوگ ابھی بھی غلاموں کی طرح جی رہے ہیں۔ آپ کئی جگہوں پر گئے ہیں، جب آپ جاتے ہیں، معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، جب آپ امریکہ جاتے ہیں، جب آپ کچھ جگہوں پر پہنچتے ہیں تو کوئی آپ کو نہیں بتاتا کہ وہاں کون رہتا ہے، ماحول آپ کو بتاتا ہے، اور یہ سب آپ کی ذہنیت ہے۔ جب آپ جنوبی افریقہ آتے ہیں، انہیں 1994 میں آزادی ملی۔ 1994 سے 2025 تک 30 سال گزر چکے ہیں، اور اب بھی لوگ دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نہیں جانتے۔ ہم الگ تھلگ سے ہیں، لیکن اب بھی الگ تھلگ ہمارے ذہن میں ہے، اور نتیجتاً یہ لوگوں کو مشکل زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے۔ مرد مایوس ہیں، زیادہ تر مردوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، اور جب انہیں نوکری ملتی ہے تو زیادہ تر مرد شراب پیتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے، اور آپ کلیسیا میں جا سکتے ہیں۔ میں ایک گروپ کے ساتھ تھا، ایک اور گروپ، ایک سفید بھائی اور اس کی بیوی بھی تھی، بلو ماؤنٹین جو آپ کے قریب ہے ایلنوائے میں۔ جی ہم تنزانیہ میں تھے، اور اس نے وہ پیغامات سنے جو میں وہاں دے رہا تھا۔ یہ وہی مسئلہ ہے جس کا ہم سامنا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، سیاہ فام آدمی معجزات کے لیے جاتا ہے۔ افریقہ کے بر اعظم کی 80% سیاہ کلیسیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام کلیسیا ایسی ہی ہے، لیکن اکثریت افریقہ کے بر اعظم کی 80% سیاہ کلیسیا معجزات کے لیے چرچ جاتی ہے۔ وہ عجائبات اور نشانیوں کے لیے چرچ جاتے ہیں، اور اگر کوئی نبی شہر میں آئے یا کوئی ایماندار شفا دینے والا تو کلیسیا بھر جائے گی۔ لیکن جب آپ کو دعائیہ میٹنگ میں جانا ہو، جب وہ بائبل کے مطالعہ میں جاتا ہے، تو میں اس دن تنزانیہ میں یہ بات شیئر کر رہا تھا۔ ہمارے پاس افریقہ میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کلیسیا علم کے لیے نہیں جاتے، اور بائبل کہتی ہے میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک کی ہوئے، کمی سے، پیسے سے نہیں۔ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، نہ کہ غلامی کی وجہ سے، نہ کہ علیحدگی سے۔ آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ذہن نئے سرے سے نہیں بدلا تو جیسے رومیو کی کتاب میں ہے، اس کا 12واں باب کہتا ہے، تو لوگ یہ کرتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے ساتھ گھر پر بدسلوکی کرتے ہیں۔ ان کے بچے انہی سے خوف زدہ ہیں، وہ انہیں دیکھ کر چھپ جاتے ہیں۔ والد گھر پر واپس آ رہے ہیں، دوسری طرف جب والد گھر واپس آتے ہیں تو بچے اسے دوڑ کر ملنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن کئی گھروں میں والد واپس آ رہے ہیں، بچے بھاگ رہے ہیں، بیوی پریشانی میں ہے، ہر چھوٹی بات پر آپ بیوی پر جھپٹ پڑیں گے، بیوی کو ماریں گے، اور اب ہر قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمیں افریقہ میں درپیش ہے۔ صحیح، یہ واقعی مطالبہ پیدا کرتا ہے۔ مطالبہ حکومت پر نہیں ہے، حقیقت میں حقیقی تبدیلی کا مطالبہ مسیح کے بدن پر ہے۔ یہ منبر کی قوت پر ہے۔ ہم نجات اور شفا کے انجیل کا پیغام لے کر چلتے ہیں، نسلی لعنتوں کی قوت کو توڑتے ہیں، قوموں میں آگ اور قوت بخش پیغام لاتے ہیں، کیونکہ چاہے ہم کسی سمت میں جائیں، قومیں مصیبت میں ہیں۔ امریکہ کے مسائل بھی ہیں، جنوبی افریقہ میں یہ مسائل چل رہے ہیں، جو اب یقینی طور پر حکومت نہیں ہے، یہ خدا کا کلام اور خدا کی موجودگی کی قوت ہے۔ یہی ہم نے بات کی، انہیں مصر سے نکالنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اندر سے مصر کو نہیں نکالتے، جہاں بھی جاتے ہیں اسے ایک اور مصر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم آپ سے خدا کی شفا، نجات کی قوت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور لوگ اس کی خواہش کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ امریکی گرجا گھروں میں ہوتا ہے۔ لوگ قربان گاہ پر آتے ہیں اور آزادی چاہتے ہیں، بالکل حقیقت ہے، لیکن بغیر صحیح خدا کہہ کے کلام کے۔ بائبل کہتی ہے کہ بغیر بصیرت کے لوگ تمام پابندیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ مشکل بات یہ ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے روح میں کام کرنے دیں اور خدا کے کلام کو منتخب کرنے دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام مجھے تبدیل کرے۔ یہ ایک فرد اور ایک ایماندار کی حیثیت سے ذاتی ذمہ داری قبول کرنا ہے کہ میں کلام کو لوں اور کہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ کلام مجھے تبدیل کرے۔ یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھیں، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ کلام ہے۔ تو یہ وہی سمت ہے
پاسٹر کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے لوگوں کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ سچ جو ہے کہ یہاں پل میں بیٹھے ہیں رہائی اور ملتی خدمت ہے۔ کر رہے ہیں، ہمیں کلام جاری کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو انتخاب کرنا ہوگا۔ میں مشکل راستے پر جانا چاہتا ہوں۔ مشکل راستہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام مجھے تبدیل کرے۔ خدا انہیں بیابان میں اس مقصد کے لیے لایا کہ ان کا ذہن تبدیل ہو کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ حقیقت میں پوری نسل وعدہ شدہ سرزمین میں داخل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ان کا ذہن کبھی بھی مصر سے نہیں نکلا۔ خدا نے اپنے آپ کو 10 بار ثابت کیا کہ وہ ایسا خدا ہے جو مہیا کر سکتا ہے، سپلائی کر سکتا ہے اور انہیں ایک نئی شناخت دے سکتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ہمیں ان لوگوں کا پیچھا کرنا ہے۔ ہم ایک نوجوان نسل تلاش کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے صحیح اسکول میں کیا، کیونکہ کئی ان میں سے خدا کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ عبادت کریں گے، وہ تعریف کریں گے، وہ کریں گے، لیکن وہ ویژن کو نہیں لے کر چلیں گے۔ لیکن نوجوان نسل کو ویژن کو لینا ہوگا، تو یہ وہی سمت ہے۔ اسی لیے جب ہم اسکول گئے، میں نے ویژن اور تبدیلی کے بارے میں بات کی اور ہم نے دیکھا کہ 3/4 اور یہ ایک ہاتھ اٹھے۔ طاقتور پیغام تھا جو آپ نے یوسف کے بارے میں وہاں پیش کیا۔ مثال بہت عملی تھی کیونکہ وہ اسی عمر کے گروپ میں تھا۔ جی یوسف 17 سال کا تھا اور جیسا کہ آپ نے کہا جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو وہ 30 سال کا تھا جب اس کی تربیت ہوئی۔ ٹھیک اور یہی وہ بات ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور جو آپ نے وہاں اسکول میں دیکھا، بالکل وہی بات اب بھی ہے۔ دیکھیں، یوسف نے مختلف محسوس صحیح کہہ کیا رہے ہیں۔ اپنے بھائیوں سے، بہت سی مشکلات، ایک گھر سے جہاں وہ تھا 17 سال بنا والدین کے اس کی دیکھ بھال ہوئی۔ وہ اس کے لیے ہر کسی کو الزام دے سکتا تھا۔ وہ ایک غیر ملکی سرزمین میں گیا، ہر کوئی اس کے خلاف تھا، لیکن یوسف نے کبھی کسی کو الزام نہیں دیا۔ یوسف نے ذمہ داری لی اور خدا کے کلام کو اسے تحفظ دینے اور جو کچھ بھی وہ کرے اس میں رہنمائی کرنے دیا۔ کہ آپ نے ایک طاقتور بیان دیا۔ میں ہمیشہ اپنی کلیسیا کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی کلیسیا کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک عادت بن جائے کہ ہر اتوار وہ اپنی زندگیوں میں دعا کے لیے چرچ آئیں۔ جیسا کہ آپ یوحنا کی کتاب سے دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ لوگ مصر سے آزاد تھے، لیکن وہ اپنے ذہن میں آزاد نہیں تھے۔ جنوبی افریقہ میں 27 اپریل کو یہ پہلا موقع تھا جب منڈیلا نے قیادت کی، اسی لیے اسے آزادی کا دن کہا جاتا ہے۔ جی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ وہ 31 سال سے آزاد ہیں، مگر ہم آزاد نہیں ہیں، اب بھی غلامی میں ہیں اور ہم ابھی بھی ویسے ہی ہیں جیسا کہ بائبل کہتی ہے، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں جی وہ ویسا ہی ہے۔ بالکل جب تک ہمارا ذہن تبدیل نہیں ہوتا، اور جیسا کہ ہم نے کہا یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، کیونکہ سیاستدان خود مسائل میں ہیں۔ ہمارے پاس افریقہ میں اچھی حکومتیں نہیں ہیں کیونکہ یہ صرف چوری کرنے کے لیے ہے۔ یہ ایک ذہنیت ہے، جتنا میں چوری کرتا ہوں اتنے ہی میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ ہوشیار ہوں۔ مسیح کا بدن اب سب سے بڑا بوجھ اٹھاتا ہے، اور اگر ہم تیار ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے اور آپ کی بعض اقوام میں بھی دیکھا گیا ہے، آپ کو جھوٹے نبی نہیں ملتے ہیں، آپ کو جھوٹے رسول نہیں ملتے، اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور بس سب کچھ پھینک دینے کے لیے آپ جانتے ہیں، بس انہیں ان کا سارا پیسہ دے دیں، یہاں آپ جانے والے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے آمین۔ کہ تم خدا کے آمین۔ فرزند ہو، تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آپ کو خدا کے فرزند کے طور پر اختیار استعمال کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت میں ہے، آمین۔ اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ بائبل کہتی ہے کہ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ آپ کو انتخاب کرنا ہوگا۔ ہمیں اس دنیا کے اصولوں کے مطابق نہیں بننا چاہیے، آمین۔ بلکہ اپنے ذہن کی تجدید کے ذریعے تبدیل ہونا چاہیے۔ تو اس بلاوے کا مقصد آپ کے اوپر زندگی کا کلام کرنا ہے۔ آپ میں مسیح کا ذہن ہونا چاہیے، خدا کا دل آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آمین۔ آپ کے ماضی کے بندھنوں کو توڑتے ہیں، اور ہم بولتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی نئی بات ہے۔ روح القدس کہتا ہے کہ آپ غلام نہیں ہیں۔ روح القدس آمین۔ کہتا ہے کہ آپ غلام نہیں ہیں، اب آپ فرزند ہیں، آپ ایک بیٹے ہیں اور آپ ایک بیٹی ہیں، اور آپ کی حیثیت تبدیل ہو چکی ہے۔ آپ کے پاس ابدی زندگی ہے، پرانی چیزیں دور جا سکتی ہیں، آپ کا ذہن اب نیا ہو سکتا ہے۔ یہ وقت ہے، اور مسیح کا بدن کلیسیا مذبح گاہ اب لوگوں کے اندر ہونے والے بات چیت کو تبدیل کرنے کے لیے اختیار رکھتا ہے۔ بشپ، جی ہمارے بالکل، پاس آپ چند صحیح منٹ کہہ باقی ہے، اب آپ آگے بڑھیں۔ جی ٹھیک کہا۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ چرچ، آپ جانتے ہیں جب آپ ہوسیا کے 4 باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ افریقہ کا مسئلہ پیسہ نہیں ہے۔ سنیں، افریقہ کا مسئلہ پیسہ نہیں ہے، یہ علم ہے،
اور یہ یونیورسٹی کی ڈگری کے بارے میں نہیں ہے. یونیورسٹی آپ کو ڈگری کا علم نہیں دیتی. اور یہ کہتا ہے کہ اسی آیت کے دوسرے حصے 6 آیت میں کہا گیا ہے کیونکہ تم نے میری شریعت کو رد کر دیا ہے. پہلے حصے میں کہا گیا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں اور آپ نے میری شریعت کو رد کر دیا ہے. صحیح کہا. جب ہم خداوند کی شریعت کو رد کرتے ہیں تو علم نہیں رہتا. ہمیں نہیں معلوم کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جنوبی افریقہ کا دورہ کیا. آپ اس مسئلے کا حل پیش کر رہے ہیں جہاں بھی آپ جاتے ہیں. اپنے طاقتور پیغام کے ساتھ اپنے ذہن کو تبدیل کریں. ہم مصر کے ساتھ نہیں جاتے, ہم مصر کو چھوڑتے ہیں اور ہم نے مصر کو پیچھے ہی چھوڑ دیا ہے اور ایک نئے ذہن کے ساتھ جا رہا ہوں. لوگ جو واقعی نجات پا چکے ہیں اور ہم نئے سرے سے سچائی کی تلاش میں ہیں. آپ جانتے ہیں یہ دلچسپ ہے, پہلے اور دوسرے کرنتھیوں کی کتابیں دراصل ان کے بعد لکھی گئیں جب وہ بابل اور میداؤ فارسی سلطنت سے نکلے تھے, اور یہ یاد دہانی کے لیے لکھی گئی. یہ یاد دہانی اور ریکارڈ کے لیے لکھی گئی. اس نے اسرائیل کی قوم کو جو 70 سال کی قید میں تھی یہ بتایا کہ وہ واقعی کون تھے. خدا کا کلام ہمیں وہ نقوش دیتا ہے جب وہ باہر آ رہے تھے اور ان کے پاس یہ کتاب تھی تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ کون ہے. وہ برکتوں, عہدوں, وعدوں کو پہچان سکتے تھے تاکہ وہ اپنے ذہن میں نئے سرے سے یہ جان سکیں کہ خدا نے انہیں کس طرح باہر نکالا. پیدائش سے لے کر پورے راستے تک یہ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں ناکام ہوئے اور کہاں کامیاب ہوئے, تاکہ وہ ایک بار پھر دوبارہ دیواریں تعمیر کرنے, ہیکل کو دوبارہ بنانے اور ان اصولوں اور معیاروں کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مشغول ہو سکیں جو انہیں ماضی میں برکتیں اور خوشحالی فراہم کرتے تھے. نبی وہاں تھے تاکہ انہیں حوصلہ دے سکیں. آپ کا مستقبل آپ کی موجودہ ذمہ داری سے جڑا ہوا ہے. زکریا کے لیے ہیکل کی تعمیر اس دن اس مسیح کے مستقبل کے انکشاف کی وجہ سے تھی. دیواروں کو دوبارہ تعمیر سے شہر کے عہد کے قیام کو دوبارہ قائم کیا تاکہ شہر کو غلامی سے نکالا جا سکے. لوگوں کو ان کی ناکامی کی ذہنیت سے نکالنے کے لیے, انہیں اس جگہ پر لانے کے لیے. دیکھیں, خدا کا کلام آپ کو راہ دکھانے کے لیے ہے. کلیسیا آپ کو کامیابی اور ناکامی کا انکشاف کرنے کے لیے ہے. بائبل ناکامی اور خدا کی فتح کے بارے میں ہے. یہ انسان کو انسانیت دکھاتی ہے اور خدا کو اس کی رحمت اور اس کے خود مختاری میں دکھاتی ہے. یہ اس کے وعدوں کو دکھاتی ہے. یہ اس کے صبر و تحمل کو دکھاتی ہے. یہ اس کی محبت کو دکھاتی ہے. یہ اس کی پاکیزگی, اس کے مقصد اور اس کے معیار کو بھی دکھاتی ہے. خدا کے قوانین اور معیارات اس بات کا اعلان ہے کہ خدا کس طرح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. اپنی ذات اور اپنے مقصد کے نئے خالق یا دوبارہ تخلیق کرنے والے بنے. عزیزو, یہ لمحہ آپ کا ہے اور یہ آپ کا وقت ہے کہ ماضی کو دفن کریں, ان مسائل سے آزاد ہوں جو آپ کے پیچھے رکھے ہوئے ہیں, جو آپ کی زندگی کا شفا دینے والا اور نجات دہندہ ہے. آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں. باپ یسوع کے نام میں اپنا ماضی آپ کے حوالے کرتا ہوں. میں اپنے مسائل آپ کے حوالے کرتا ہوں. میں اپنی ٹوٹ پھوٹ آپ کے حوالہ کرتا ہوں. اور ابھی اے باپ, میں یسوع مسیح سے نجات اور آزادی حاصل کرتا ہوں جو ابھی میرے لیے ہے. میں اس کے خون سے دھویا گیا ہوں. میں اپنے ماضی کی قوت سے پاک ہوں اور میں اپنے مستقبل کے لیے اس کی بادشاہی کی مسا میں شریک ہوتا ہوں. یسوع کی قوت بخش نام میں سب مل کر نعرہ لگائیں. بشپ, ہمارے پاس 1 یا 2 منٹ ہے. میں اپنے مستقبل کے لیے اس کی حقیقی بادشاہی میں شریک ہوتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں. سب مل کر اس کی تعریف کریں. بشپ, ہمارے پاس کچھ ہی وقت کے لیے ہے. آگے بڑھیں اور جلدی سے لوگوں سے بات کریں. ہم اس پروگرام کے اختتام پر ہیں. آپ کو اس طاقتور طریقے کے لیے برکت دے. جو آپ لائے ہیں یہی اب دنیا کا مسئلہ ہے اور ہمارا حل ہے. ہمارے پاس جو بھی مسئلہ ہے اس کتاب میں اس کا حل ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ملک آئین کے بغیر مؤثر طریقے سے نہیں چل سکتا, اور یہی دنیا کا قانون ہے. ہمیں امریکہ میں جو چیزیں سب سے اچھی نظر آتی ہیں وہ اس کا قانون ہے. اور آپ جو بھی چیزیں قانون کے تحت چلاتے ہیں, اگر کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ کو اس میں تبدیلی کے لیے ووٹ دینا ہوگا. اس میں ترمیم کرنی ہوگی. کوئی بھی صرف اٹھ کر اسے تبدیل نہیں کر سکتا. جب آپ غلطی کرتے ہیں آمین تو یہ زندگی کا قانون ہے. یہ کتاب حیات ہے. جب آپ اس کتاب کے پاس آتے ہیں اور پڑھتے ہیں, اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں, یہ کبھی بھی آپ کے رنگ کی وجہ سے نہیں ہے, کبھی بھی اس ظلم کی وجہ سے نہیں ہے جس کا آپ نے سامنا کیا. آمین. اور آپ کامیاب ہونے سے کبھی نہیں رکیں گے. اگر ہم اپنی زندگیوں کو اس طریقہ پر بنا سکتے ہیں تو ہم غلط نہیں ہو سکتے. اور یہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. افریقہ میں, یورپ میں, جنوبی امریکہ میں, یونائٹڈ اسٹیٹ میں, شمالی امریکہ میں,
ہر جگہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کلام اسی لیے آپ کے چرچ کا نام کلام میں قائم ہونا ہے۔ آمین۔ جب ہم اس کلام میں قائم ہوتے ہیں اور اس کلام میں چلتے ہیں تو غلطی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آمین۔ اور یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہم ہوں۔ یہاں بشپ ایڈورڈ ڈوکو کے ساتھ ہیں، فاؤنٹین آف لو منسٹریز، یہاں بٹر ورتھ جنوبی افریقہ میں خوشخبری کا پیغام لاتے ہوئے پرانی چیزوں کا خدا کے کلام کی چیزوں کے خلاف سامنا کرنے کے لیے، تاکہ ماضی کی قوت کو باہر نکالا جا سکے اور خدا کے کلام اور یسوع مسیح پر مبنی ایک بنیاد دوبارہ قائم کی جا سکے، تاکہ ایک قوم کی تعمیر کی جا سکے، تاکہ ایک نسل کی تعمیر کی جا سکے۔ ہمارا آئین خدا کے کلام پر مبنی ہے۔ آپ کی زندگی خدا کے کلام پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس کے کلام کو ایک نئی بنیاد دوبارہ قائم کرنے دیں۔ ہم ایک نسل کو بلند ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہم خدا کی فراہمی کا وقت دیکھیں گے۔ ہم روحوں کو خدا کی بادشاہی میں واپس آتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہم اندھیرے کی طاقتوں کو شکست دیتے ہوئے، بیماری اور مرض کو ختم کرتے ہوئے، خدا کی بادشاہی کو جارحانہ طور پر آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں پاسٹر رچرڈ جیونیٹی ہوں۔ پروگرام فریش فائر کے ساتھ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کا دن شاندار گزرے۔ ہر ہفتے اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری پوری دنیا میں 50 لاکھ لوگوں تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں، پوری دنیا میں 50 لاکھ لوگوں تک۔ ہم پاکستان میں جے سی ٹی وی جو ٹی بی این سے منسلک ہے، جیم ٹی وی، کنگ ٹیلی ویژن، یو کے میں ہمارے پاس فیتھ ٹی وی یو کے ہے اور امریکہ میں فیتھ ٹی وی یو ایس اے۔ ہم لاکھوں لوگوں تک خدا کا کلام پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے 3 چرچ کام کر رہے ہیں، 2 تنزانیہ میں، 1 زیمبیا میں۔ یہ ان تمام شراکت داروں کی وجہ سے ممکن ہے جو ہماری منسٹری کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم کئی بار بیرون ملک بھی جا چکے ہیں۔ تنزانیہ اور کینیا کے اندر اور ساؤتھ افریقہ میں بھی ہم نے کروسیڈز کیے، جس نے ہزاروں زندگیوں کو چھوا، اور حال ہی میں ہم نے پاکستان کے 2 علاقوں میں بڑے کروسیڈز کروائے، جس سے کئی اور دروازے کھل گئے کہ ہزاروں لوگوں کو خدا کے لیے جیتا جا سکے۔ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ ہم خدا کے کھیت میں اپنے حصے کا کام کر سکیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو موقع دے رہے ہیں۔ جب ہم نے لاکھوں لوگوں تک خدا کا کلام پہنچایا تو لاکھوں دروازے کھلے، جس سے کروسیڈز اور کانفرنسز کا آغاز ہوا۔ اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری کے ساتھ آپ کی شراکت داری، جو کہ منسٹری کے لیے نہایت اہم ہے اور ہمارے لیے گراں قدر ہے۔ ہم زوم کروسیڈز کا بھی انعقاد کر رہے ہیں، جس میں زوم کے ذریعے خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے۔ ان کروسیڈز کے ذریعے سینکڑوں لوگ ہیں جو نجات پا رہے ہیں۔ شراکت داری ان علاقوں میں نجات لانے کا وسیلہ ہے۔ آپ کی شراکت داری کی وجہ سے ہم نے کراچی، پاکستان میں پانی کی ٹربائن لگانے کا انعقاد کیا۔ ہمیں وہ کلیسیاں بنانی ہیں جنہیں بنانے کی ضرورت ہے۔ اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری وہ کام کر رہی ہے جو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کی شراکت داری سے ممکن ہوتا ہے کہ اس کام کو پورا کر سکے، اور ہمارے ساتھ آپ اس خدمت میں شامل ہو سکتے ہیں جب ہم لاکھوں لوگوں تک کلام پہنچا رہے ہیں اور لاکھوں زندگیاں بچ رہی ہیں۔ خدا کی بادشاہی آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے وسیلہ سے زندگیاں بچ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ شراکت داری کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔